का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लक पूत सवा लक नाती, तारा वन घर दिया न बाती। एक लक पूत सवा लक नाती, तारा वन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा वन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली जो पुड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। एक आदमी बोला कि खुदा की क्या खुदाई है, छोटा सा दरख्त होता है कद्दू का, इतना बड़ा कद्दू पैदा करता है, और इतना बड़ा आम का गाछ होता है, उसमें फल इतना छोटा होता है। ये कैसा खुदा है? बल्कि आम का पेड़ बड़ा था तो फल भी बड़ा होना चाहिए, कद्दू का दरख्त छोटा है तो उसमें कद्दू छोटा होना चाहिए। ये कैसा खुदा है? दोपहर में खाना खा करके आम के गाछ के नीचे सो गया, वहां से आम टूट करके सीधा आंख में आकर के लगा, एक आंख ही फूट गई। अब कहता है मालिक ये तो तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि छोटा सा आम था, आंख फूट गई। अगर आम के दरख्त में कद्दू के बराबर फल होता तो सर चकनाचूर हो जाता। माँ से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है। रिज़्क़ बिन मांगे भी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। जो लेंगे खुदा से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और बेटा की शादी फ्री नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। सीरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। 2-4 साल पहले यहां जलसा हुआ था, इसी जगह हुआ था। कड़ाके की ठंडी थी, लोग लकड़ी जला करके जलसा सुन रहे थे। आज अल्लाह का शुक्र है बारिश ने इस जलसा को उखाड़ फेंका था, लेकिन आपकी हिम्मत ने, आपके हौसले ने इस जलसे को इतना सजा दिया है कि पिछले जलसे से 4 गुना मजमा ज्यादा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ زور کا جھٹکا دھیرے دھیرے سے لگ رہا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہندو دھرم کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اتھروید۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری نبی ہوں گے ان کی سواری آسمان سے بات کرے گی۔ ہندو دھارمک کتاب میں اتھروید میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی جو سواری ہوگی وہ آسمان سے بات کرے گی۔ اور مسلمان جانتا ہے کہ نبی کو معراج ہوئی ہے، 1 منٹ میں 40 رات کا سفر کیا ہے براق سے، اس کا ذکر اتھروید میں ہے کہ ان کی جو سواری ہوگی وہ آسمان سے بات کرے گی۔ دوسرا نمونہ لکھا ہے اتھروید میں، گھنٹوں کا جھگڑا منٹوں میں حل کر دیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے حجر اسود رکھا جا رہا تھا تو جھگڑا کھڑا ہوا، کون رکھے گا؟ میں رکھوں گا، تم نہیں رکھو گے، یہ جھگڑا چل رہا تھا۔ نبی نے حجر اسود کو چادر میں رکھا، سب سے کہا کہ چادر کو تھام لو، سب مل کر کے حجر اسود کو حجر اسود کی جگہ رکھ دو۔ گھنٹوں کا جھگڑا منٹوں میں حل کر دیا، اتھروید میں لکھا ہوا۔ بھاگوت پران میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ گفا میں جائے گا اور پرشورام سے تعلیم حاصل کرے گا۔ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ غار حرا میں نبی گئے، جبریل سے قرآن لیا۔ بھاگوت پران میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نبی گفا میں جائیں گے اور پرشورام سے تعلیم حاصل کریں گے۔ تلسی داس جی ایک بہت بڑے داس گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو آخری نبی ہوگا اس سے پہلے اتنا خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور جب وہ پیدا ہو گئے تو قیامت تک کوئی بچہ اتنا خوبصورت پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کبیر داس نے کہا چاہے رحمان ہو، چاہے رحیم ہو، چاہے رام ہو، چاہے رحیم ہو، اس کے نام کا عدد لیجئے، اس کو 4 سے گنا کیجئے، 2 سے جوڑ دیجئے، پھر 5 سے گنا کیجئے، 9 سے بھاگا لگائیے، پھر 2 کو جوڑ دیجئے، 20 سے بھاگا لگائیے، تو آپ کو 92 کا عدد ملے گا۔ 92 کا عدد محمد کے نام کا عدد ہے۔ چاہے رام ہو چاہے رحیم ہو، اللہ نے محمد کو ہندو مسلمان دونوں کے نام میں چھپا دیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا لال قلعہ، اس میں جنریٹر کی لائٹ نہیں ہوتی تھی، اس میں کراشن تیل ڈالا جاتا تھا تو ڈبیا جلتا تھا۔ جب طوفان آیا تو روشنی بجھ گئی، اکبر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا، ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اکبر گھبرا گیا، بربل کو بلایا۔ بربل نے کہا کہ حضور کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا کہ میں جب سویا تھا تو روشنی تھی، اور سو کر کے جو اٹھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے اندھیرا دیکھ کر کے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اس لیے گھبرا رہا ہوں۔ بربل کتنا بڑا عاشق رسول تھا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بربل نے کہا حضور آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ جب نبی زمین کے اوپر تھے تو اجالا زمین کے اوپر تھا، جب نبی قبر کے اندر گئے تو اجالا نیچے چلا گیا ہے۔ مسلمان کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو اکبر کانپ رہا تھا وہ مارے خوشی کے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی، 2 ملا کر 5 گن کر لو، 2 ملا کر 5 گن کر لو، پھر 20 کا بھاگ لگائے، 20 کا بھاگ لگائے، باقی بچے کو 9 گن کر لو، پھر 2 اس میں اور ملائے۔ کہت کبیرہ سن بھائی ساتھو، نام محمد کے آئے، نام محمد کے آئے، باطل ہری
اقدار میں ہوگا ذلیل و خوار، باطل ہر اقدار میں ہوگا ذلیل و خوار، قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی، اللہ خود ہی کرتا ہے مدحت رسول کی۔ دوسرا پیغام سنت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ تو اس طرح مجھ کو دیکھ رہے ہیں، لگ رہا کہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اور اتنا گھور گھور کر دیکھیں گے تو ہم کو نظر لگ جائے گی، اور آپ کی نظر سے بچنے کے لیے ہم کالا کپڑا پہن کر کے آئے، ہم بھی آپ سے بڑے جادوگر ہیں۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں سنت کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اس ہندوستان میں 3 سماج ترقی کر رہا ہے، اس میں مسلمان نہیں۔ 3 سماج کو ترقی ہو رہی ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ پہلا سماج مرواڑی سماج، ترقی کے آسمان کو چھو رہا۔ گجر سماج ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے۔ مہتا سماج ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے مرواڑی سماج کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ گجر کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ مہتا کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے۔ جب مرواڑی کے یہاں جھگڑا ہوگا وہ عدالت میں نہیں جائے گا، وہ سماج میں گھر میں بیٹھ کر کے حل کر لیا جاتا ہے۔ عدالت میں اس لیے نہیں لے جاتے کہ پیسہ الگ برباد ہوگا، وقت الگ برباد ہوگا۔ پیسہ تو واپس آ جائے گا، لیکن جو وقت چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور دوسری وجہ جانتے ہیں؟ مرواڑی سماج کو ترقی ہے، مہتا سماج کو ترقی ہے، گجر سماج کو ترقی ہے۔ اس میں کوئی بھی اگر نیچے گیا سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے۔ اس میں 1 مرتبہ کوئی نیچے جائے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے، اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے، اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا ہی نہیں ہے، سیدھا عدالت میں جاتا ہے۔ ایک ضلع میں ڈوری ایکٹ کا مقدمہ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ 34 ہزار صرف ڈوری ایکٹ مقدمہ ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مرواڑی سماج، مہتا سماج، گجر سماج سب کو لے کر کے چل رہا ہے، سب کی مدد کر کے چل رہا ہے، سب کو ایک ساتھ ترقی ہے۔ آپ وکیل سے جا کر کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پوچھ لیجئے، مرواڑی سماج کا مقدمہ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ بولے گا نہیں آتا ہے، جھگڑا ضرور ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے وہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں لے کر کے نہیں آتے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بغل میں پھوس والا ہے، دوسرا مسلمان پکے کا مکان بنایا، اب اس پھوس والے کو کھجلی شروع ہوگی، اس کو نیند آ ہی نہیں رہی ہے، دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ پہلے کھاتا تھا نمک روٹی، سوتا تھا، جیسے ہی دوسرے مسلمان کی بلڈنگ کو دیکھا اس کی نیند حرام ہو گئی۔ جہاں کوئی اوپر گیا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے نیچے کریں گے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں، برابر کریں گے۔ اس لیے مسلمان پیچھے، مرواڑی سماج آگے نکل گئے، مہتا سماج آگے نکل گیا، گجر سماج آگے نکل گیا۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب اگر مسلمان ہو جاتے تو آدھا ہندوستان مسلمان ہو جاتا۔ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہو رہا ہوں، مجھے 80 میں 100 میں 80 مسلمان شکل سے مسلمان ہی نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے مسلمان نہیں ہوئے۔ اگر ہم شکل سے مسلمان ہوتے، لباس سے مسلمان ہوتے، کردار سے مسلمان ہوتے تو ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ایمان سے محروم نہیں ہوتے۔ آپ کو میں چیلنج دے رہا ہوں، یہ میرگنج ہے، میرگنج سے آپ سیدھا پنجاب چلے جائیے، پنجاب تک کسی سردار کو، سکھ کو
آپ بھیک مانگتے ہوئے نہیں دکھا سکتے. دکھائیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک. اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بوڑھا آدمی ہے, اس کو پٹی باندھ دیا ہے, بوڑھا باپ کو ٹیمپو میں بٹھا دیا ہے, اور یہ جو مائک ہے نا, اس سے بہتر مائک لگا کر کے اعلان کر کے بھیک مانگتا ہے. جوان بیٹا بوڑھے باپ کو بھکاری بنا کر کے ٹیمپو میں اس سے بھی زیادہ اسٹینڈرڈ مائک سے بستی بستی بھیک مانگتا ہے بے شرمی کے ساتھ. اسی طرح جمعہ کا دن تھا, ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دے دو. ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے, شرم نہیں آتی؟ بھیک سر جھکا کر کے مانگتے, تم سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو. اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میرا دادا نیشنل فقیر تھا اور میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے, یہ میرا خاندانی پیشہ ہے, اس لیے بھیک مانگتا ہوں. بھکاری کھڑا تھا, بھیک مانگ رہا تھا, ہاتھ چمکا چمکا کر کے, سر اٹھا اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا تھا. ایک آدمی سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے. اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا شریف آدمی ہے, بھیک بھی دے رہا ہے اور سر بھی جھکا رہا ہے. ایک بے شرم میں ہوں, سر بھی اٹھا رہا ہوں, ہاتھ بھی اٹھا رہا ہوں. اس آدمی نے کہا کہ میرے بھائی صاحب, تم تو شریف آدمی ہو, تم بھیک دینے والے ہو, بھیک لینے والے نہیں ہو, سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے, اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے. اس نے کہا یار تم تو بھیک کا کٹورا لے کر کے ابھی کھڑے ہوئے ہو, اللہ نے تمہارے واسطے میری جیب میں کل ہی پیسہ دے دیا. میرا راستہ رنگ پورا کی طرف نکل رہا تھا, مجھ کو بیرگنج کی طرف بھیج دیا. اصل تو میں نے اس کا دیا ہوا پیسہ دیا ہے, کام تو اس نے بنایا, مفت میں میرا نام ہو رہا تھا, اس لیے میں نے سر اٹھا کر کے بھیک نہیں دیا, سر جھکا کر کے بھیک دیا ہے. اللہ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال, شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال. کبھی تو اتنا سوچتا, کبھی تو اتنا سوچتا, کاہے ہوا زوال, کاہے ہوا زوال. اللہ اور رسول پر ہے جس کا ایمان, اپنے من کی سب کرے, اپنے من کی سب کرے, وہ کیسا انسان, وہ کیسا انسان. غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری, تم ہو مسلمان نر یا کے ناری, تم ہو مسلمان نر یا کے ناری. خطرے میں ہے تیرے, خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان. ہر مسلمان, ہر مسلمان, ہر مسلمان, ہر مسلمان. فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے, قول محمد سے کیوں دشمنی ہے. قاصر خدا کا, قاصر خدا کا یہ ہے امتحان. ہر مسلمان, ہر مسلمان. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بڑا مشکل کام ہے. تیسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بڑا اچھا جلسہ ہے, مائک بھی اب کام کرنے لگا ہے. بوڑھا مائک اور جوان مقرر, اس کو بھی باپ سے بھیٹ ہو رہی ہے, لیکن یہ کام کر رہا ہے. اللہ جزائے خیر دے. تیسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر مجھے کچھ بھی ٹائم نہیں ملتا, صرف 3 منٹ کا ٹائم ملتا, وہ سنیں گے 2025 میں. 3 منٹ کے لیے اگر مجھے ٹائم ملتا تو جو پیغام میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں وہ سنا رہا ہوں. اگر آپ اس کی حفاظت کر لیتے تو ہندو مسلمان دنگا کبھی ہوا نہیں ہے اور زندگی میں کبھی نہیں ہوگا. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر تب تو بڑا مشکل ہے, تب تو پھر بہت مشکل. آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں, دولہا کے بھی ماموں, دونوں طرف سے آپ دورو بن کر کے آئے. دھیان سے سنیے گا, زیادہ اگر دایاں بایاں کیجئے گا جنازہ ہی پڑھا دیں. دھیان سے تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ہندوستان کے بہت بڑے وزیر اعظم تھے, ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی. انہوں نے مسلمانوں سے کہا, مسلمانوں مجھے ایک امام دے دو, مسلمانوں مجھے ایک مؤذن دے دو. کہا کہ وزیر اعظم آپ تو ہندو ہو, آپ کو امام کی کیا ضرورت ہے, آپ کو مؤذن کی کیا ضرورت ہے؟ مؤذن تو مسجد میں چاہیے, مؤذن اور امام تو مسجد کو چاہیے. آپ تو وزیر اعظم ہو, ہندو ہو, آپ امام کیوں مانگ رہے ہو, آپ مؤذن کیوں مانگ رہے ہو؟ وزیر اعظم نے کتنا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بغل میں مندر ہے, بغل میں مسجد ہے, مسجد کا دروازہ بند ہے, مسجد کا مائک بند ہے, مندر کا دروازہ کھلا ہوا ہے, مسجد کا مائک بند ہے, مسجد میں اذان نہیں ہوتی ہے, اذان دینے والا مؤذن نہیں ہے, مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے, امام نماز پڑھانے والا نہیں ہے. میرے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. ہندوستان ہندو مسلمان دونوں کا ہے, اور اس کی خوبصورتی میں ایک طرف مندر ہے, ایک طرف مسجد ہے. مسجد کا دروازہ بند ہو, مندر کا دروازہ کھلا رہے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اس لیے مجھے ایک مؤذن دے دو, ایک امام دے دو, تنخواہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, تاکہ اس ہندوستان میں مندر بھی آباد رہے, خدا کا گھر مسجد بھی آباد رہے. مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم ہندو کر کے ہندو سے مسلمان سے جھگڑتے ہو, اور تم مسلمان سمجھ کر کے ہندو سے جھگڑتے ہو. یاد رکھو, میں نے ہندو سے ہا کو نکالا, مسلمان سے میم کو نکالا. جب ہا کو میم سے ملایا تو ہم ہو گیا, کہ یعنی ہم ہندوستانی ہیں, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. جب تم بھی ہندوستانی ہو, ہم بھی ہندوستانی ہیں, تو ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیسا ہے؟ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. کبیر داس جی نے کہا, کسی بھی ہندو سماج کے ایک آدمی کو کھڑا کرو, وہاں پر مسلمان کو بھی لے آؤ, مسلمان سے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے, وہ بولے گا جانے والی ہے. مسلمان سے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے, وہ بولے گا ہاں یہ دنیا جانے والی ہے. ہندو سے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے, وہ بھی بولے گا یہ دنیا جانے والی ہے. تو کبیر داس نے کہا کہ تم ہندو ہو, تم مسلمان ہو, دونوں مانتے ہو کہ یہ دنیا جانے والی ہے, تو جانے والی چیز پر پھر تم آپس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ صبح کا وقت تھا, کھڑکی کھول کر کے راجا دیکھ رہا تھا, میرگنج کے روڈ کو دیکھ رہا تھا, اور دلت سماج کا آدمی جھاڑو لگا رہا تھا. اس نے جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا, اس کا کام خراب ہونے لگا. اس نے کہا یہ منحوس ہے, اس کو پھانسی پر چڑھا دو. جب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھ کو پھانسی کیوں دے رہے ہو؟ کہا تم منحوس ہو, اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. تم کو بادشاہ نے دیکھا, بادشاہ کا کام بگڑنے لگا, اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. اس نے کہا بادشاہ سے ملاقات کرا دو, میری آخری خواہش ہے, اس کے بعد پھانسی پر چڑھا دے. بادشاہ کے پاس لایا گیا تو اس غریب نے بادشاہ سے پوچھا کہ مجھ کو پھانسی پر کیوں چڑھا رہے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا تم منحوس آدمی, اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھا رہے. کہا ہم منحوس کیوں ہیں؟ کہا تمہارا چہرہ میں نے دیکھا, میرا کام بگڑنے لگا. کہا حضور معاف کیجئے گا, مجھ سے بڑے منحوس تو آپ ہیں. تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا حضور آپ نے میرا چہرہ دیکھا, آپ کی جان تو بچی ہوئی ہے, آپ کا جہان گیا, لیکن میں نے آپ کا چہرہ دیکھا, میری تو جان جا رہی ہے. اب فیصلہ کیجئے کہ منحوس کون ہے. جوانوں کے حوالے سے پیغام, ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے, بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا. آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے, حور سے نکاح ہوگا.
لیکن یہاں کوئی چانس نہیں. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. بازار میں آپ جلسہ سن رہے ہیں, بازار میں آپ کی دکان کھلتی ہے, بازار میں آپ سودا لینے کے لیے آتے ہیں. دکاندار کو بھی ترقی چاہیے, خریدار کو بھی ترقی چاہیے. ترقی کا راز میں بتا رہا ہوں. اگر امبانی کے برابر نہیں ہوں گے تو امبانی سے کم بھی نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. کرنا کیا ہے وہ اس کا دھیان سے سنیے. حلال کمانا ہے, حساب سے خرچ کرنا ہے. دو بات کو یاد رکھیے. آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا. دنیا پیچھے ہوگی, دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے. لون پر پیسہ اٹھا کر کے گھر بنائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے, اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. لون پر پیسہ مت لیجئے گا, خاندان برباد ہو جائے گا. LIC کی قسط مت ڈالیے گا, 40 سال ہوتے ہوتے 17 نسل آپ کی تباہ ہو جائے گی. یہ جو دبئی ہے, یہاں پر سڑک پر, دبئی میں سڑک پر, بیچ سڑک پر 8 لاکھ کار چھوڑ کر کے لوگ بھاگ گئے. 8 لاکھ کار, ایک کار نہیں, 1000 کار نہیں, 1 لاکھ نہیں, 8 لاکھ کار دبئی میں لوگ سڑک پر چھوڑ کر کے بھاگ گئے. کیوں؟ قسطیں ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں تھا اور کمپنی خون چوس رہی تھی. سوچا کہ جان ہے تو جہان ہے, کار چھوڑ کر کے ہی بھاگ گئے. آپ کا تو بہار ہے, ہر طرف سے کنگال ہے. ہم لوگ کو سیلاب الگ تباہ کرتا ہے, طوفان الگ برباد کرتا ہے. آپ جائیے جہاں پیسہ چھپتا ہے, بنگلور, 1 مہینے میں 3 لاکھ لوگ بھاگ گئے. کرایہ کا مکان چھوڑ کر کے بھاگ گئے. LIC پہ پیسہ ڈالا تھا, لون پر پیسہ اٹھایا تھا, وہ لوگ دوہتے رہے ڈھینو گائے کی طرح. اور یہاں دودھ ختم ہو گیا, خون نکلنے لگا. اب سوچا کہ خون کے آنسو کیا روئیں گے. 1 مہینے میں 3 لاکھ لوگ لون کی وجہ سے, سود کی وجہ سے بنگلور جیسے شہر کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے. امریکہ سے بڑا سپر پاور کوئی ہے؟ لیکن آج امریکہ کا دیوالیہ نکل گیا. چائنا آگے چلا گیا, امریکہ پیچھے ہو گیا. جانتے ہیں کیوں؟ چائنا تجارت کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا, اور امریکہ سود پر پیسہ دیا کرتا تھا, سود کھاتا تھا. سود کھانے اور کمانے کے نتیجے میں 74 سال میں امریکہ برباد ہو گیا. آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی پر آ گیا, اور چائنا زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی پر چلا گیا. آپ بینک میں جب جائیے گا تو وہاں بورڈ پر لکھا ہوا رہتا ہے 48 مہینہ سنگل جمع کیجئے, ڈبل دیں گے. تو داڑھی ٹوپی رکھ کر کے جھولا میں پیسہ لے کر کے جا رہے ہیں. کچھ کرنا دھرنا نہ پڑے, چٹ منگنی پٹ گیا. گئے بورا میں پیسہ لے کر کے گئے, 10 لاکھ روپیہ جمع کرتے رہے 48 مہینے. سوچا کہ جھولے میں پیسہ جمع کیا ہے, بورے میں پیسہ لے کر کے آئے. جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو اب گئے موچ پر تاؤ دے کر کے پیسہ لینے کے لیے. تو دیکھا کہ منیجر بھی غائب, آفس بھی غائب, پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی, ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے لوٹ کر کے لائیں گے, کوٹ کر کے کھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. یہ لوگ پٹنہ جانے والے نہیں ہیں, سیدھا رانچی جائیں گے. تو بدیالا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا, یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا. یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا. قزاق اجل کا رستے میں, قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا. دھن دولت ناتی پوتا کیا, ایک کنبا کام نہ آئے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. یہ دنیا دو رنگی ہے, یہ دنیا دو رنگی ہے, یہ دنیا دو رنگی ہے.
یہ دنیا دو رنگی ہے، ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔